आप देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, वजारत दाखिला पाइंदाबाद। ये है हमारे आज के इस पहले सेगमेंट फतवा वाले सेगमेंट का मौजू। और इस मौजू का इंतखाब मैंने इसलिए किया क्योंकि जो लास्ट टाइम हमने रेमंड डेविस की वापसी के उन्वान से एक सेगमेंट किया था, उसका अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी उसकी पेनिट्रेशन मुझे नज़र आई, काफ़ी लोगों को अपने होने का एहसास दिलाया उस एक सेगमेंट ने। अभी उसकी दादो तहसीन के ढोंगरे जो बरस रहे थे वो कम हुए भी न थे कि एक और स्टोरी नज़र आ गई। ये अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, पाक चीन दोस्ती। वजारत दाखिला ने अपने होने का एहसास दिला दिया इस एक मामले से। लेकिन ये मामला क्या था? ये मामला ये था कि M4 मोटरवे खानेवाल के मकाम पर कुछ चाइनीज़ इंजीनियर्स ने अपने मुहाफ़िज़ों के साथ उनकी कलामी हुई, उनकी तकरार हुई। इस हवाले से हमारे टेलीविज़न पर एक रिपोर्ट भी नशर हुई जिसमें ये बताया गया कि ये चीनी इंजीनियर्स हैं, इनकी ख्वाहिश कुछ और थी और इनके मुहाफ़िज़ों की ख्वाहिश कुछ और। असल में ये मामला क्या था और वो न्यूज़ जो नशर हुई वो क्या थी, ज़रा इसकी एक झलक देखिए, फिर आपको मज़ीद इस हवाले से आगाह करता हूँ। सिक्योरिटी बाहर क्यों नहीं जाने दिया? कबीरवाला में मोटरवे M4 पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स और पुलिस में झगड़ा हो गया, नौबत हाथापाई तक जा पहुंची। चीनी इंजीनियर्स ने पुलिस कैंप की बिजली भी काट दी। आपको बता रहे हैं कि सूरत हाल पेश आई है, बगैर सिक्योरिटी बाहर क्यों नहीं जाने दिया। कबीरवाला में मोटरवे M4 पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स और पुलिस में झगड़ा हुआ और नौबत हाथापाई तक जा पहुंची। नौबत हाथापाई तक जा पहुंची। बज़ाहिर अगर देखा जाए तो ये महज एक वाक़या है, लेकिन जिस तरह से चीज़ों को मुझे देखने की आदत है दूरबीन लगा करके, मेरा ख्याल है ये वाक़या नहीं है, ये एक सबक है। पहले रेमंड डेविस का एपिसोड होना, उसके बाद कर्नल जोसेफ नामी एक मौसूफ की गाड़ी की टक्कर से अतीक नामी नौजवान का जाँ भाग होना, जिस पर हमने लास्ट टाइम अपना एक प्रोग्राम किया था, और उसके बाद चाइनीज़ इंजीनियर्स की ये हरकत। किसी भी मुल्क में जब आप जाते हैं तो आप अपनी कौम के, अपने मुल्क के सफ़ीर होते हैं, और ये गैर एलानिया नहीं, बाकायदा एलानिया बाज़ाब्ता तौर पर ये बात मानी जाती है दुनिया भर में, वर्ल्ड ओवर। दूसरे मुल्कों में जाकर के आप इस तरह से रोड साइड जो है वो अपने नज़ारे नहीं दिखा सकते, अपनी तहज़ीब के, अपनी सिविलाइजेशन के। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कर लेने की आज़ादी इसलिए है क्योंकि मेरा ख्याल है, मुझे ऐसा गुमान है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि जब अमरीकी जिसका दिल चाहता है, जहाँ दिल चाहता है, किसी न किसी को मार देते हैं और उसके ख़िलाफ़ कुछ नहीं होता, तो अगर हम कुछ पुलिस वालों को दिन में तारे दिखा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये वीडियो अगर आप देखें तो आपको एंड तक एहसास होगा कि सिक्योरिटी एहलकारों ने एंड तक महज वीडियो बनाने और ज़ुबानी गुफ्तगू पर इसरार किया। ताहम जब मामला हद से बढ़ गया तब मेरा ख्याल है कि कुछ नज़राना अक़ीदत पेश किया होगा, लेकिन जितना किया वो यकीनन कम ही रहा होगा, क्योंकि सिविलियन अगर किसी पुलिस वाले से या सिक्योरिटी वाले से उलझता है तो पलड़ा भारी तो सिक्योरिटी वालों का होना चाहिए। ये अलग बात है कि सिक्योरिटी वालों की जो सबसे बड़ी खामी थी वो ये कि वो ग्रीन पासपोर्ट होल्डर थे, उनके पास नादरा का शनाख्ती कार्ड था, और वो जो दूसरे थे वो बेसिकली वो मेरे ख्याल है अशरफुल मखलूक़ात वही थे। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ कि जो कर्नल जोसेफ के साथ हुआ था, कर्नल जोसेफ को तो हम बाकायदा पूरी बारात लेकर के और थोड़ा सा देर के लिए हवा खिलवाने के लिए ले गए थे, ज़रा हवालात वगैरह की भी। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इन इंजीनियर्स को फांसी पर लटका देते, मेरी ये ख्वाहिश कतई नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस मुल्क में आप हैं, आपको उस मुल्क के कवायद व ज़वाबित, अगर तो वहाँ कवायद व ज़वाबित हैं, अब ये एक अलग बहस छिड़ जाएगी, ये एक अलग बहस छिड़ जाएगी, लेकिन आपको उस मुल्क के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए। आपने अपने मुहाफ़िज़ों को मारा, हर दूसरे तीसरे दिन, हर दूसरे तीसरे महीने इत्तलात आती थी, रिपोर्ट्स आती थी, चाइनीज़ इंजीनियर्स पे फ़लाँ जगह फायरिंग, चाइनीज़ इंजीनियर्स पे फ़लाँ जगह हमला। ये बेचारे तो आपको उस एक वाक़े से बचाने की कोशिश कर रहे थे, मेरा ख्याल है कि गलत कर रहे थे। आप मुस्तहिक़ थे किसी और ही सलूक के, लेकिन ये आपके साथ कर ना सके और वजारत दाखिला आड़े आ गई। वजारत दाखिला कैसे आड़े आ गई? वजारत दाखिला ने इस मामले का सख्त, दोबारा कहता हूँ, याद है, वजारत दाखिला ने इस मामले का सख्त तरीन नोटिस लेते हुए कुछ नहीं किया। उन्होंने ये किया कि उन्होंने एक स्टैंप लगाई और कहा कि जी मुल्क बदर। मुल्क बदर क्या होता है? पहले जो उन्होंने किया था उसकी कुछ मिजाज पुरसी तो हो जाती, ज़रा फ़ोटो सेशन के लिए सही उनको किसी थाने में ले आ करके
بند نہیں کرتے، کم از کم ان سے جواب طلبی کرتے کہ حضور جناب من یہ آپ نے کیا کیا ہے. ان کے سفارت خانے کو انوالو کرتے، ذرا ان سے ایکسپلینیشن مانگتے، کسی کاغذ کا منہ کالا کرواتے، ان سے جواب طلبی کرتے. وزارت داخلہ کے ساتھ ساتھ ہماری وزارت خارجہ کو تھوڑا سا متحرک کرتے، کہیں کسی کی روزی تو حلال کرواتے. الحمدللہ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر، پروردگار عالم کا احسان ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا. احسن اقبال صاحب کا میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں، اور میری آنے والی 45 نسلیں ان کی اس احسان تلے دبی رہیں گی کہ انہوں نے بالآخر ایک پھسپھسے سے انداز میں اپنے ہونے کا احساس دلایا اور چائنیز انجینئرز کو VIP پروٹوکول کے ساتھ ایک خصوصی طیارے میں ملک بدر کر دیا. اب بتائیے آپ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے. خدا یہاں تو اس سزا کے بعد لوگوں کی یہ خواہش ہوگی کہ اللہ ہمارا بھی کسی پولیس والے سے دنگل کروا دے، ہم بھی اس کو جی بھر کے پیٹے. لیکن اگر آپ کے پاس گرین کارڈ ہے تو خبردار، یو آر ناٹ ایون الاؤڈ ٹو تھنک آف دیٹ. ورنہ اس بار اگر وزارت داخلہ حرکت میں آئی تو آپ کو عین غین کر ڈالے گی، کیونکہ آپ چائنیز نہیں ہیں، آپ پاکستانی ہیں، اور پاکستانی بھی عام آدمی ہیں. پاکستانی عام آدمی کے ساتھ آپ کو پتہ ہے نا کیا سلوک کیا جاتا ہے. اس سے پہلے کہ میں مزید ہذیان کروں، یہاں وقت ہوا ہے پروگرام میں ایک مختصر سی کمرشل بریک کا. فیصلہ آپ پر ہے کہ کتنا جھوٹ کہا، کتنا سچ کہا. کرنل جوزف صحیح تھا، عتیق صحیح تھا، یہ چائنیز انجینئر صحیح تھے، یا بیچارے وہ سیکیورٹی اہلکار جو وزارت داخلہ کے اس ایک عمل کا نشانہ بنے. ڈگنیٹی، سوورینٹی، کوشچن مارک. وقت ہوا ہے ایک مختصر سی کمرشل بریک کا. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہم بات کرنے جا رہے ہیں نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے ہونے والے اس فیصلے کی، جس کے مطابق 62(1)(f) کی تشریح کر دی گئی ہے. میاں نواز شریف صاحب کو اور جہانگیر ترین صاحب کو عمر بھر کے لیے سیاست سے بے دخل کر دیا گیا ہے. ملکی سیاست میں اس فیصلے کے بعد ہلچل محسوس ہو رہی ہے. PTI بھی مکمل طور پر خوشیاں نہیں منا پائی. میاں صاحب نے کارکنان کو اگلی کال کا انتظار کرنے کے لیے کہا ہے. لیگی رہنماؤں میں بھی مایوسی ہے PTI کی طرح. تاریخی فیصلہ ہے یا یہ فیصلہ آبجیکشنیبل ہے؟ اپوزیشن بھی اس حوالے سے کچھ تقسیم سی نظر آتی ہے. رانا محمد افضل صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. اندلیب عباس صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی ترجمان، اور ساتھ ہی ساتھ محترمہ پلوشا خان صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ترجمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. اپنے تینوں معزز مہمانوں کو شو میں خوش آمدید کہتے ہوئے رانا محمد افضل صاحب سے شروع کروں گا. سر یہ مجھے بتائیے گا، ایک اخبار آج میں پڑھ رہا تھا، اس ایک فیصلے کے بعد اخبار بتاتا ہے الیکشن کے لیے نون لیگ کو حسب منشا سیاسی شہادت نصیب ہو گئی. ڈو یو ریلی تھنک کہ یہ سیاسی شہادت آپ کو لانگ ٹرم میں پے آف کرے گی، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئی، یہ آخری غلط فیصلہ ہوگا، اس کے بعد سیاست سے شریف خاندان یا نواز شریف صاحب کا ایلیمنٹ مٹ جائے گا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف والا ایلیمنٹ کبھی بھی نہیں مٹے گا، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک بڑا اہم رول ہے نواز شریف صاحب کا. پاکستان کی تاریخ میں کسی شخص نے پاکستان میں ترقی کے لیے اتنی کاوشیں نہیں کی. آپ اٹامک دھماکوں سے شروع ہو جائیں اور آج کے حالات پہ آ جائیں. پاکستان کے لیے جو خدمات کی ہیں تو ان کا رول کبھی بھی پاکستان کی سیاست سے ختم کوئی نہیں کر سکے گا. وہ لوگ تمام خود ختم ہو گئے جنہوں نے اس چیز کا ٹھانی. آپ نے آج سپریم کورٹ کے فیصلے کی بات کی اور آپ نے کہا کہ آبجیکشنیبل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ آبجیکشنیبل ہے، اور اس سے جو ایک پاکستان مسلم لیگ نون کا ورکر ہے اور جو سپورٹر ہے اور ایک نیوٹرل شخص جو پاکستان میں دیکھ رہا ہے اس کو تشویش ہوئی. ہمارے سپریم کورٹ کو شاید بہت زیادہ خواہش ہے کہ وہ ہر چیز کا فیصلہ خود کریں، جبکہ یہ ایک قانون کی تشریح تھی، اور اس کو یا تو وہ اسٹڈی کرتے کہ جب قانون بنایا گیا تھا قانون بنانے والوں کے ذہن میں کیا تھا، اور پھر اس کی اگر وہ خود اپنا ان کو شوق نہ ہوتا فیصلہ کرنے کا تو اس کو پارلیمنٹ میں بھیجتے اور پارلیمنٹ سے پوچھتے کہ آپ کی منشا کیا ہے. قطع کلامی کی گنجائش نکالتے ہوئے یہاں میں بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ میں یہاں قطع کلامی کی گنجائش نکالوں گا.
میم پلوشا یہ مجھے بتائیے گا، ابھی رانا محمد افضل صاحب اعتراض کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ نے نوٹس لیا، سپریم کورٹ نے نوٹس لیا. اب یہ مجھے بتائیے کہ سپریم کورٹ، خورشید شاہ صاحب بالکل درست فرما رہے تھے، کچھ لوگوں کے خیال میں اس سے زیادہ بغض اور اناد پر مبنی اسٹیٹمنٹ نہیں ہو سکتا جو انہوں نے دیا اس دن. انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب نے سپریم کورٹ کو انٹروین کرنے کا موقع خود دیا، پارلیمنٹ کو اسٹرینتھن نہیں کیا، پارلیمنٹیرینز کی جو سپورٹ تھی وہ انہوں نے خود حاصل نہیں کی. یہ وہ غلطی تھی جس کا خمیازہ انہوں نے اپنی نااہلی کی صورت میں بھگتا ہے. مجھے تھوڑی سی آپ کی آواز بیچ میں سمجھ نہیں آئی، آپ ذرا سا ریپیٹ کر دیں آخری لائنز اپنی. میم اتنی لمبی تقریر کی تھی، میں نے تھوڑا سا سم اپ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ خورشید شاہ صاحب نے یہ فرمایا کہ نواز شریف صاحب نے سپریم کورٹ کو انٹروین کرنے کا موقع خود دیا اور اب وہ اپنا خمیازہ اپنی غلطی کا خود بھگت رہے. جی بالکل، اس میں دیکھیے کوئی دو رائے نہیں ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ وہ شک ہے آئین کی کہ جس پر پیپلز پارٹی نے اور شاید اور دوستوں نے بھی میاں صاحب کو سمجھایا تھا کہ اس پہ نظر ثانی کر لینی چاہیے. اور یہ ہے کہ اس شک کی وجہ سے ایسا بہت سا اسپیس کریٹ ہوتا ہے کہ جہاں یہ سیاستدانوں کے خلاف استعمال ہو سکتی ہے. لیکن میاں صاحب نے اس شک کو پروٹیکٹ کیا، اس شک کو تحفظ دیا، اور اس قانون کو تحفظ دینے کے لیے میاں صاحب نے تمام جو دلیلیں تھیں ان کو رد کر دیا. اب بات دراصل یہ ہے کہ یہ ایک ایشو ہے. دوسرا ایشو یہ ہے کہ میاں صاحب نے خود یہ پریفر کیا اور اس بات پہ خود یہ چاہا کہ یہ مسئلہ جو ہے پینما لیکس کا یہ پارلیمنٹ سے نکل کر سپریم کورٹ کے ایمبٹ میں چلا جائے. اب اس وقت بھی ان کو یہ سمجھایا گیا بار بار کہ ٹی او آرز اگر بنا لیے جائیں اور یہ معاملہ اگر پارلیمنٹ کی حد تک رہے تو یہ سیاستدانوں کے لیے بہتر ہے. مگر ان دونوں انسٹنسز میں میاں صاحب نے چاہا کہ یہ خود اپنے ہاتھ سے انہوں نے اپنی تباہی کی داستان لکھی. اب یہ اس میں کیا دو رائے ہے کہ یہ خمیازہ بھی اب ان کو خود ہی بھگتنا ہے. آپ اس رائے سے بالکل اتفاق کرتی پائی گئی ہیں میڈم. بہت مختصر سا میں اندلیب صاحبہ کو پروگرام میں شریک کروں گا، بہت ہی معذرت. میم یہ مجھے بتائیے گا، عمران خان صاحب فرما رہے تھے سپریم کورٹ کو سلام، تو سپریم کورٹ نے جہانگیر ترین صاحب کو نااہل قرار دے کر کے وعلیکم السلام جو کہا ہے. ہاؤ وڈ یو ریسپونڈ ٹو دیٹ؟ دیکھیں، ہم نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ جو بھی عدالت کا فیصلہ آئے گا، بلکہ جب خان صاحب کا بھی کیس تھا تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ اگر میرے خلاف بھی فیصلہ آ گیا تو ٹھیک ہے، اگر عدالت کا فیصلہ ہے ویل ایکسیپٹ اٹ. اور ہم نے بالکل اس کو کہا ہے کہ جی عدالت کا فیصلہ ہے اور اس کے اندر 62 63 ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ ایسا قانون ہے جو کہ ساری دنیا میں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کے اندر 2 پریزیڈنٹ، بل کلنٹن اور نکسن، وہ امپیچ ہونے لگے تھے جھوٹ بولنے پہ. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو فیصلے آتے ہیں کرپشن پہ، آپ اگر کہتے ہیں کہ صحیح جمہوریت ہے تو صحیح جمہوریت میں تو ایسے ہی آتے ہیں کہ سب جواب دہ ہوتے ہیں. ابھی دیکھیں کیا ہوا ہے ساؤتھ کوریا میں، وہ پریزیڈنٹ تھی، ان کی تو وہ کچھ بھی کرپشن نہیں تھی کمپیئر ٹو نواز شریف صاحب. ان کو 24 سال جیل ہوئی ہے، 24 سال جیل ہوئی ہے کرپشن کے اوپر. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں واقعی جمہوریت آئے، جمہوریت میں کیا ہوتا ہے کہ آپ عوام کو جواب دہ ہوتے ہیں، اور عوام کو اگر انصاف نہ ملے اور عوام کو اگر آپ اپنی آمدن سے زیادہ ذرائع شو کر رہے ہیں اور اس کا ثبوت نہیں ہے تو وہ کرپشن کے دائرے میں آتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پیناما لیکس کے اوپر خود یہ مانے ہیں کہ یہ ان کی اپنی سارا کچھ ہے، نہیں پروف کر سکے یہ. اور اس کے بعد 3 دفعہ جھوٹ بولا، 1 دفعہ اسمبلی میں بولا، 2 دفعہ ٹی وی پہ بولا. اور اب اس کے بعد اگر یہ کہیں کہ جی عدالت کا فیصلہ ایسے ہے اور ویسے ہے اور سیاستدان کو یہ نہیں ہونا چاہیے، خطا کلامی کی گنجائش نکالتے ہوئے بہت ہی معذرت کے ساتھ میں اپنے تینوں معزز مہمانوں کے پاؤں گا، لیکن یہاں مجھے انفارچونیٹلی ایک بریک پہ جانا ہے. بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے شروع کریں گے. کچھ اور اہم موضوعات ہیں جن کا احاطہ کرنا ہے.
ویلکم بیک ناظرین، بدستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا محمد افضل صاحب. سر، آج کے ایک معروف اردو اخبار میں ایک بائی لائن شائع ہوئی ہے معروف صحافی اور تجزیہ کار مظہر عباس صاحب کی. ٹائٹل ہے نواز شریف کی سیاست میں آمد اور رخصتی. نواز شریف صاحب کی سیاست میں آمد، جنرل جیلانی کے دست شفقت، جنرل ضیاء الحق کی سپورٹ، اس کے بعد مختصر میں آپ کو بتا رہا ہوں، عدلیہ کو تابع کرنے کی کوشش فرمانا، فوج کو کنٹرول کی حسرت رکھنا، مشرف کو برطرف کر دینے کا غیر دانشمندانہ فیصلہ، کرپشن کے الزامات اور اس طرح کی مختلف چیزیں. اور سب سے بڑی بات فرماتے خاندان کے نواز شریف یا نواز شریف کے خاندان کے دیگر افراد کو نیب کی طرف سے سزا دی گئی تو نہ صرف نواز شریف کی سیاست ختم ہو جائے گی بلکہ شریف خاندان قصہ پارینہ بن جائے گا. سر، اب آپ جواب ارشاد فرما دیجئے. دیکھیں، ان کی رائے ہے، انہوں نے ایک تاریخی پس منظر ان کا دیا ہے. یہ اس چیز پہ یہ کہہ دینا کہ جی ان کو پالیٹکس میں کسی نے انٹروڈیوس کیا تھا اور وہاں سے وہ کیا کہتے ہیں وہ کام شروع ہوا، تو زندگی میں ہر کوئی کسی کو انٹروڈیوس کرتا ہے. اگر کوئی فوج میں بھرتی ہوتا ہے تو کوئی حوالدار اس کا ٹیسٹ لیتا ہے، اگر کوئی سی ایس پی بنتا ہے تو اس کا بھی کوئی امتحان لیتا ہے، کوئی اس کو پاس کر کے نمبر لگا دیتا ہے. جو یہ چیزیں کہ جی انہوں نے کس دور میں شروع ہوا، دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس دور میں انٹر ہونے کے بعد اس بندے نے کیا رول ادا کیا. جس چیز کا ذکر اس ساری لسٹ کے اندر نہیں ہے کہ انہوں نے پاکستان میں جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے جو کچھ بھی کیا وہ فوج کو تابع کرنے کی بات نہیں ہے. فوج کا اپنا رول ہے اور فوج کو سول انتظامیہ کے تابع ہی ہونا چاہیے. تو یہ اگر انہوں نے کیا کہ ہمارے ملک میں بھی دوسرے ممالک کی طرح ہر ادارہ اپنا اپنا کام کرے، تو یہ ان کی ایک جنگ تھی پاکستان کو ایک بہتر جمہوریت بنانے کے لیے. تو یہ تاریخ میں ان کے رول کو دیکھا جائے گا. اور ابھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. کسی کو سزا دے دینے سے اس کی لیڈرشپ ختم نہیں ہو جاتی. جس بات کو میں مکمل نہیں کر سکا تھا آپ کے پچھلے سیگمنٹ میں، کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ عدلیہ کو خود فیصلے کرنے کی بجائے یہ معاملہ پارلیمنٹ میں بھیجنا چاہیے تھا 62(1)(f) والا، کہ آپ کی رائے میں کتنی سزا ہونی چاہیے. لیکن انہوں نے خود فیصلہ کیا. اس کے اوپر آج تنقید ہو رہی ہے اور ان کو شاید علم تھا کہ اگر وہ پارلیمنٹ کو بھیج دیتے تو اس قسم کا فیصلہ وہاں سے نہیں آئے گا، تو انہوں نے خود فیصلہ کر دیا. تو یہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں پاکستان کے اندر، جمہوریت کو کام نہیں کرنے دیا گیا. فوجی ڈکٹیٹر آئے، ان کو 9 10 سال ملے اور پھر ان کو جانا پڑا اور وہ ایسا نظام بھی نہیں چھوڑ کے گئے جو آگے چل سکتا. تو پاکستان کو تباہ جن لوگوں نے کیا ہے ان کا نام ہی نہیں ہے، ان کو سزا نہیں ہے. ان کے لیے عدلیہ بھی خاموش ہے، ان کے لیے نیب بھی خاموش ہے. جن لوگوں نے آئین توڑا، جن لوگوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا، آپ پکڑ لیتے ہیں. سر، آپ کے پاس حکومت کی یہ ساری باتیں جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس میں بہت ساری باتیں عین حق ہوں، میں چیلنج نہیں کرتا، لیکن آپ کے پاس اقتدار تھا، آپ کے پاس وزارت عظمیٰ تھی، آپ کے پاس دس تھا، دیٹ تھا. آپ چاہتے تو سب کچھ کر سکتے تھے. اس انٹرویو میں سٹیٹمنٹ دینے سے تو کام نہیں چلے گا. میں محترمہ پلوشہ صاحبہ کے پاس جاؤں گا، پھر آپ سے مزید آ کر کے گفتگو کروں گا. میم، یہ مجھے بتائیے، وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، سر تھوڑا سا توقف اگر آپ فرمائیں. میم، شاہد خاقان عباسی صاحب فرماتے ہیں جہاں سیاستدان کی عزت نہیں وہاں ترقی نہیں. بیان ادھورا سا نہیں لگتا؟ جہاں جمہور کی عزت نہیں وہاں جمہوریت کی عزت، کیا مطلب؟ دیکھیے، یہ ایک ریسیپروکل قسم کا ایک ایکویشن ہوتی ہے. ظاہر ہے عوام کی عزت اگر نہیں کرے گا کوئی سیاستدان تو وہ کس طریقے سے ووٹ مانگنے جا سکتا ہے یا اس کا ریپریزنٹیٹیو یا اس کا لیڈر ہونے کا دعوے دار ہو سکتا ہے. لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب کو سب سے پہلے یہ سمجھ آنی چاہیے کہ ان کے سامنے ان کے اپنے کولیگز کی کوئی عزت نہیں، ان کے سامنے ایک جمہوری پروسیس کی کوئی عزت نہیں. اب اگر آپ نون لیگ کا بیانیہ دیکھیے، جب سے بلوچستان سے ان کی چھٹی ہوئی ہے تب سے وزیر اعظم صاحب کی کیا یہ شایان شان ہے کہ وہ سینٹ کے چیئرمین کے بارے میں جو الفاظ استعمال کریں، اور ان کے کیبنٹ ممبرز یعنی خواجہ سعد رفیق صاحب کہتے ہیں یہ ایک نان اینٹیٹی ہے، میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں یہ ہے کون. یعنی ہر وہ شخص جو 40 سال سے ملک کو لوٹنے کا ریکارڈ نہ رکھے، اس کے لیے کسی بھی عہدے پہ آنا جو ہے وہ ناممکن ہونا چاہیے. یا ہر
وہ شخص جو اس قسم کی لوٹ مار کے ذریعے وہ مشہور نہ ہو تو وہ کہیں کسی عہدے کا اہل نہیں. اب یہ کس اب آج سے 40 سال پہلے میاں نواز شریف صاحب کو بھی تو کوئی نہیں جانتا تھا نا جی. وہ تو خود اپنی الیکشن جہاں سے لڑے تھے تحریک استقلال سے, وہاں سے وہ ہار گئے تھے. اب یہ دیکھیے کہ آج وہ وزیر اعظم تھے کچھ عرصہ پہلے تک, تو ظاہر ہے کسی نے کہیں سے تو شروع ہونا ہے. اب کسی کو نان اینٹی کہتے ہیں نا, ایک سینٹ کے چیئرمین کی تذلیل کرنا اور پھر آپ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کی عزت ہو. گاٹ یور پوائنٹ میم. اندلیب صاحبہ یہ مجھے بتائیے گا, عمران خان صاحب فرما رہے ہیں سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے سے نئے پاکستان کی بنیاد رکھ دی, تو یہ تو کام ہی ختم ہو گیا. پھر اب تحریک انصاف کی کیا ضرورت رہ گئی, کیونکہ نیا پاکستان تو خان صاحب بنانے چلے تھے. اب سپریم کورٹ نے اگر کام کر دیا تو اللہ اللہ خیر صلی, آپ تو مسلح سنبھالیں. دیکھیں بات کیا ہے کہ جو نیا پاکستان ہے, قائد اعظم کا جو ہونا تھا پاکستان, جو کہ انہوں نے 40 سال میں تباہ کر دیا, اس کے اندر قانون کی بالادستی ہے, اس کے اندر حقیقی جمہوریت ہے. حقیقی جمہوریت کیا ہوتی ہے کہ کوئی تفریق نہیں ہوتی, تمام طاقتور جو ہوتے ہیں وہ قانون کے نیچے ہوتے ہیں. اور یہی رونا ہے کہ جیلیں آپ جا کے دیکھ لیں بھرے ہوئے بیچارے غریب لوگوں سے, اور یہ لوگ جنہوں نے 20-20 سال لوٹا ہے, اور یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ جو مقدمے آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ 20 سال سے ہیں. یہ وہ مقدمے ہیں جن کے اوپر اب چونکہ پیناما لیکس آئی, اور پیناما لیکس نہ ہم نے نہ کسی اور اپوزیشن جماعت نے, یہ تو انٹرنیشنل ایک سکینڈل ہے, اس میں سارے ان کے انکشافات ہوئے, ان کے سارے ایویڈنسز آ گئے, 1.5 سال کورٹ میں چلا. انہوں نے کہا جی ہم رسیدیں دیں گے, رسید نہیں دی, ایک انہوں نے ٹرانزیکشن نہیں دی, ایک ٹریل نہیں دیا, ایک ٹوٹا کاغذ نہیں دیا. اور جب یہ پکڑے گئے جھوٹ بولتے ہوئے اور ان کو ڈسکوالیفائی کیا, تو آپ کہہ رہے جی مجھے کیوں نکالا. اگر قانون کی بالادستی ہے نیا پاکستان میں آپ کے جو اوپر لوگ ہیں, سیاستدان ہیں, کوئی بھی ہے جہاں بھی ہے, اس کے لیے یہ کرنا کہ پاکستان کے ساتھ کوئی ناانصافی کرنا پاکستانیوں کے ساتھ اور اس کو لوٹنا پاسبل نہیں ہوگا. یہ ہے نیا پاکستان, اور اس کی ابتدا اس لیے ہوئی ہے کہ چاہے وہ میری جماعت کا ہے, چاہے وہ پی ایم ایل این کا ہے, چاہے وہ کہیں اور کا ہے, چاہے وہ عہدیدار ہے, چاہے وزیر اعظم ہے, چاہے وزیر ہے, چاہے وہ امیر ہے, لیکن اگر اس نے غلط کام کیا ہے تو وہ جواب دہ ہوگا, اس کو سزا ہوگی. یہ ہے نیا پاکستان, یہ ہے اس کی ابتدا ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے, یہ کہاں کی جمہوریت ہے مجھے بتائیں. دنیا میں کون سی جمہوریت ایسی ہے کہ جی ایک دفعہ آپ ووٹ لے کے آ جائیں, اس کے بعد آپ کرپشن کریں, آپ قتل کریں, آپ 100 بندوں کو گولیاں ماریں, آپ 14 کو شہید کر دیں, لیکن آپ کہیں کہ میں ووٹ لے کے آیا ہوں, تمہاری جرت کیسی ہوتی ہے مجھے ووٹ گاٹ یور پوائنٹ میم. یہاں مجھے انفارچونیٹلی شو کو وائنڈ اپ کرنے کی کال دے دی گئی ہے. اپنے تمام مہمانوں کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ اپنی مصروفیات کے باوجود آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. نور العارفین صدیقی اور آمنے سامنے کی ٹیم کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.